बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज यकम अगस्त है, 2 मुहर्रम है और पीर का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुर उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि करबला और असर हाजिर के उन्वान के साथ मुसलसल हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है और इसी मौजू के ऊपर हम जो है वो गुज़िश्ता 2 सालों से जो है वो ट्रांसमिशन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन मुहर्रम की आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चले आए हैं। इस सिलसिले का सन 1444 हिजरी का आज दूसरा दिन है, 2 मुहर्रम है और सिलसिले का आज दूसरा प्रोग्राम है और आज भी हमारा मौजू जो है वो कल जहाँ पर हमने गुफ्तगू रोकी थी, उससे मुत्तसिल करेंगे और बात को आगे बढ़ाएँगे कि फ़िक्र करबला अमली सूरत में अगर उसको देखा जाए तो वो किस तरह की पाई जाएगी। हल में नानसरीन यंजुरना इमाम की जो सदा थी, उस वक़्त आपने क्यों न दी जब आपके आवान अनुसार तमाम तर जो है वो मौजूद थे। उनकी शहादत के बाद आपने पुकारा तो किसको पुकारा? इसके ऊपर बात होगी। मक्के में हुज्जाज के सामने क्या आपने अपनी इत्माम हुज्जत किया? अगर किया तो वो किन अल्फाज के साथ था? तारीख ने उसको क्या कुछ लिखा? मक्का से करबला की मनाजिल कितनी है और कितनी मंजिलें की और क्या-क्या खुतबात इरशाद दिए फरमाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो। पूरी कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट्स अभी हमने आपके गोश गुजार किए हैं, इसको हम अपने इस मुख्तसर से टाइम में पूरा कर सकें। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपकी जानी पहचानी शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत, सदर मजलिस उलमाए हिंद जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अजर इंशाअल्लाह। माजुरीन, खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और जहाँ पे हमने गुफ्तगू को कल रोका था वहाँ से उसको मुत्तसिल करेंगे, उसको जोड़ेंगे और जो हमारे साथ नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू से हम चाहेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि फ़िक्र करबला पे जब बात की जाती है तो उसको बहुत ही मुख्तलिफ जहतों के साथ, मुख्तलिफ उन्वानात के साथ उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत ही वसी मौज़ू है और जिसने इस फ़िक्र में क़यामत तक के इंसानों की फ़िक्रों का अहाता किया हुआ है। क्योंकि सैयद उश-शुहदा ने जब फरमाया कि मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं क़यामत तक का देख रहा हूँ। तो फ़िक्र करबला अमली सूरत में अगर देखा जाए तो क्या नज़र आएगा, कैसी होगी क़िबला? औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और इस अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। यकीनन करबला फितरत बशर में दाखिल है और बशर की फितरत में करबला रच बच चुकी है। और फितरत बशर में जब करबला आ जाए तो हर वो बशर जो अपने आप को बशर कहता है और इंसान कहता है, वो करबला के गम को, करबला की फ़िक्र को, करबला की ज़िंदगी के दीबाचे में ज़रूर लाता है। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है? आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? बिल्कुल साफ है। कंटिन्यू फरमाइए। जी, बिल्कुल सही, साफ आ रही। तो जी, बिल्कुल साफ आ रही। करबला यकीनन हर दौर की ज़रूरत है करबला, और हर फर्द की ज़रूरत है करबला, हर कौम की ज़रूरत है करबला, हर इंसान की ज़रूरत है करबला। बग़ैर करबला मुमकिन ही नहीं है कि इंसान उस मकाम इर्तिक़ा तक, उस मकाम बुलंदी तक, उस मकाम शरफ़ तक, जहाँ तक एक बशर को पहुँचना चाहिए, इंसान वहाँ तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं है। तो असर हाज़िर में ज़रूरत इस बात की है कि करबला को हम सही मानों में अपने वजूद में बसा लें और करबला के मफ़हूम को सही मानों में उतार लें। हम शायद, मैं समझता हूँ कि कुछ क्लियरेंस नहीं है, मैं दोबारा लॉग ऑन होता हूँ 2 मिनट के बाद इंशाअल्लाह। आवाज़ तो बिल्कुल साफ है मेरे। जी, मेरे पास तो आवाज़ साफ आ रही है बिल्कुल।
آواز صاف کنٹینیو پہنچ رہی رکھیں. ہے آپ تک؟ جی 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 اگر آن ایئر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں کنٹرول روم سے آگاہ کر دیا جائے گا. آپ جاری رکھیں. جی. تو خدا جی آپ جاری رکھیں. سلامت رکھے آپ سب کو. تو عصر حاضر میں کربلا، میں نے کہا کہ قوم کی ضرورت صرف کربلا نہیں ہے، بلکہ امت کی ضرورت ہے، نیشن کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت کا نام ہے کربلا. یعنی بشر کچھ شاید جی رک جی رہی ہے. میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں بسم حاضر اللہ. ہوتا ہوں دوبارہ 2 منٹ میں. جی جی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی ناظرین، خصوصی ٹرانسمیشن محرم کی بیک ٹو بیک آپ کی خدمت میں جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہمارا پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہر محرم میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. شروع کے پہلے عشرے کا عنوان ہمارے پاس کربلا اور عصر حاضر ہم نے جو اس کو رکھا ہے، کیونکہ کربلا جو ہے وہ جس طرح سے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا عنوان ہے، اور اس کی فطرت کے اندر، اس کی جبلت کے اندر، اس کے شعور کے اندر، اس کے تحت شعور کے اندر کربلا رچی اور بسی ہے. انسان خلقاً فطرتاً جو ہے وہ مسلمان اور مومن پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس بچے کو مختلف مذاہب سکھا کے اس کو جو ہے وہ لائن سے ہٹا دیتے ہیں. مگر اگر دیکھا جائے تو انسان مذہب دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور کوئی بھی دنیا میں آنکھ کھولنے والا نیا شخص، نیا بچہ جو ہے وہ فطرت کے اوپر خلق کیا جاتا ہے، تو اس کا مذہب جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے. دین اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے. اس کے بعد ہم اس کو جو ہے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں، تو جس سے قبلہ کی وہ بات بھی یہاں پہ صادق آ جاتی ہے کہ کربلا جو ہے وہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. اب اس کو اگر ہم شروع سے اس کی اوپر تربیت کریں، بچے کو سکھائیں، وہ تمام چیزیں ہیں، تو وہ بالکل وہی آپ دیکھ کربلا کے اندر جو اس کے مصادیق ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بالکل پریکٹیکل ہیں. جب امام علی مقام کے پاس لوگ آنا شروع ہوئے، اور جو کہ خود قیام نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کرنا چاہتے تھے، کچھ حکومت کی لالچ میں نہیں کرنا چاہتے تھے، کچھ موت کے خوف سے جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے، اور خود ان میں وہ پست ہمت تھے، تو نہ کہ حوصلہ بڑھائیں بلکہ آ کر ساتھ دیں امام وقت کا، آ کر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہاں بڑا خطرہ ہے، فنا ہے. امام نے اپنے ان تمام پیغامات کو صریحاً جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کیا. اور آج ہم پوری کوشش کریں گے ابھی ہمارے ساتھ قبلہ آ جائیں تو ہمارا ایک پوائنٹ اس کے اندر ایجنڈے میں یہ بھی ہے آج کے ہم اس کے اوپر بات کریں کہ امام نے جو منزلیں کی وہ کتنی منزلیں کی، اور ان میں کیا کیا خطبات دیے، اور کیا کربلا سے 72 لوگ آئے تھے، اس سے زیادہ ایک کثیر تعداد تھی جو بعض منزلوں پر جو ہے وہ ہٹتے گئے ہیں، اور یہ وہ خالص لشکر خدا ہے. بالکل یہ وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں جن پر آپ نے فخر کیا ہے. آپ نے صریحاً فرمایا کہ مجھ کو وہ اصحاب عطا ہوئے، میرے صحابی، مجھ کو ایسے صحابی عطا ہوئے جو نہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو عطا ہوئے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو عطا ہوئے، نہ میرے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے اصحاب مل پائے جیسے اصحابوں کی جماعت میرے ساتھ اس وقت کربلا میں موجود ہے. آپ کے سریح الفاظ. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے اس کو اپنے نوجوانوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ فکر کربلا قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا مارکہ ہے. ہر دور میں، ہر دور میں، ہر عشرے میں، ہر صدی میں، ہر جگہ پر، ہر منطقے میں، ہر دول میں، ہر علاقے میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر قریے میں، جہاں پر بھی جو ہے وہ باطل ہوگا اس کے سامنے آپ کو کربلا سینہ سفر نظر آئے گی. مکتب سید الشہداء کی آپ آبادگی دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو خط ہے سید الشہداء کا، جو خط ہے وہ خط امیر المومنین کا ہے. وہ راستہ معین کیا ہوا، یعنی خط یعنی وہ راستہ جو معین کیا ہوا امیر المومنین کا ہے. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، یعنی ظالم سے کا ہاتھ روکا جائے گا اور مظلوم کی حمایت کی جائے گی. قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ کنٹینیو کریں. بسم اللہ. چاہوں گا آپ حضرات سے اور تمام مشاہدین سے 2 منٹ کے لیے خلل ہو گیا. تو ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ کربلا چونکہ فکر بشر کے لیے ایک انقلاب ہے. لفظ کربلا یا لفظ حسین جب آپ کے دیباچے فکر میں آئے تو آپ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے. یعنی اس عظیم ہستی کو آپ یاد کر رہے ہیں جس نے خون کے دریا میں غوطہ لگا کر دنیائے بشریت کو، آدمیت کو زندہ جاوید کر دیا. تو عصر حاضر میں ہماری ضرورت ہے کہ پریکٹیکل طریقے سے کربلا کو ہماری سانسوں میں ہونا چاہیے، ہمارے ایکشن میں اور ہمارے افعال میں، کردار میں
ہر عمل میں کربلا کا ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ہر عمل میں کہ کربلا ہمارے عمل میں کہاں ہے، میری فکر کا اتصال کربلا سے ہے کہ نہیں ہے، میری تھاٹ کا کنیکشن کربلا سے ہے کہ نہیں. ویری امپورٹنٹ ٹو سبحان انڈرسٹینڈ اللہ. واٹ از دا ایکچوئل میسج آف کربلا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کربلا کے میسج کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ لیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ غور کریں کہ آئی ایم کنیکٹڈ اور ناٹ. محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کربلا سے کنیکٹڈ ہیں یا کنیکٹڈ نہیں ہیں. تو اگر ہم کنیکٹڈ ہیں کربلا سے تو کربلا کے کمالات سے اور کربلا کے جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو محاسن ہیں کربلا کے، اس سے ہم استنارہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اندر ایک انقلاب بھی لا سکتے ہیں انشاءاللہ. لا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فکر کربلا اپنی صورت میں جب کس طرح اس کو مجسم کیا جائے، اس پر قبلہ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے. تو تیزی کے ساتھ کیونکہ وقت ہمارا کم ہے آگے بڑھیں گے اور مزید پوائنٹس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے دیباچے میں اس کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں یہ جملہ اس وقت ملتا ہے قبلہ جب آپ کے آوان و انصار اور 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہو چکے. کیوں آپ نے یہ اس جملے کو ان کی موجودگی میں ارشاد نہیں فرمایا؟ ان کے بعد، ان کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد آپ یہ پکارتے ہیں، تو یہ کس کے لیے؟ یہ صدا کہاں تک جانی ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اس پہ روشنی ڈال دیں، اس کے مصادیق کیا ہیں؟ یقیناً یہ صدا زمین کربلا سے سن 61 ہجری 10 محرم کو مظلوم کربلا نے ایک صدا، ایک آواز، ایک استغاثہ صحرائے کربلا سے بلند کی تھی. مشاہدین، یہ صدا صحرائے کربلا، زمین کربلا تک محدود نہیں تھی، بلکہ آتی ہوئی نسلوں کو امام پکار رہے تھے. امام نے یہ صدا جب حضرت علی اکبر علیہ السلام زندہ تھے اس وقت یہ صدا نہیں دی. جب حضرت عباس علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت امام کی یہ صدا نہیں آئی. قاسم و محمد، دیگر انصار و اصحاب اور حبیب جیسا ساتھی موجود تھا، اس وقت امام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، کون ہے جو ہماری نصرت کرے. ظاہر ہے کہ امام حسین کو زمین کربلا پر فزیکل باڈیز کی ضرورت نہیں تھی، امام کو اجسام کی ضرورت نہیں تھی، امام کو عساکر کی ضرورت نہیں تھی، امام کو لشکر کی ضرورت نہیں تھی، امام کو افراد کی ضرورت نہیں تھی صحرائے کربلا کے لیے. ورنہ جب امام نے حینما ترک الحسین علیہ السلام مکہ وذهب من مکہ الى ارض کرب وبلا، او حینما ترک المدینہ وسافر الى المکہ، مدینے سے مکہ تک اور مکے سے کربلا تک ایک بھی رائٹر، ایک بھی راوی، ایک بھی اہل قلم نے، مصنف نے، راوی نے یہ نہیں لکھا کہ امام حسین نے لشکر جمع کیا ہو یا افراد کو جمع کیا ہو. امام حسین مدینے سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا تک خطبات تو دیتے رہے، تعارف کراتے رہے، کلام کرتے رہے، مگر لشکر کی تشکیل نہیں دی امام نے کہ پوری دنیا کو بلایا ہو کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ قتال کرنا ہے. تو پھر یہ صدائے حسینی جو صحرائے کربلا میں سن 61 ہجری کو گونجی، حل من ناصر ینصرنا، مولا کسے پکار رہے ہیں؟ آواز آئے گی کہ یہ ہم زمین کربلا سے صدا کو جو بلند کر رہے ہیں، یہ ارض کربلا والوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ صرف طف کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نینوا کے لیے نہیں ہے، یہ پوری مملکت کے لیے ہے، یونیورس کے لیے ہے، آتی ہوئی نسلوں کے لیے ہے. امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ لفظ حل من ناصر ینصرنا، یہ لفظ، یہ استغاثہ، یہ صدا، یہ الفاظ اگر بشر کی سماعت تک پہنچ جائیں تو ہر بشر کی ذمہ داری ہے کہ امام کے مشن میں، امام کے شعار میں، امام کے قربانی میں، امام کے ویژن میں مشارکت بھی کرے اور شرکت بھی کرے. تو آتی ہوئی نسلوں کو امام نے پکارا ہے کہ دیکھیں ہم نے قربانی تو صحرائے کربلا میں دے دیا ہے، اب کربلا کی قربانی کے بعد
آپ نے اس آواز حسینی پر لبیک کہا یا نہیں کہا؟ اور اگر لبیک کہا تو پریکٹیکل لبیک کہا یا صرف زبانی دعویٰ ہے؟ اگر پریکٹیکل لبیک کہا تو کربلا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. کربلا جہاں درد ہے، کربلا جہاں تڑپ ہے، کربلا جہاں سنسناتے ہوئے تیر سینوں کی پسلیوں کو توڑ رہے ہیں، کربلا جہاں پر کلیجے برچیوں سے چھیدے جا رہے ہیں، کربلا جہاں پر بازو قلم ہو رہے ہیں، کربلا جہاں لاش کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کربلا جہاں چھوٹے سے بچے کو زخمی کیا جا رہا ہے، کربلا جہاں 6 ماہ کے بچے کے گلے پر تیر ظلم کو مارا جا رہا ہے، کربلا جہاں پر ایک چھوٹی سی بچی کے رخسار پر تمانچے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ کربلا لفظ حل من ناصر ینصرنا، جب یہ صدا آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے تو مکمل کربلا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. اور نگاہوں کے سامنے جب مکمل کربلا ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا امام حسین نے اتنی بڑی قربانی، جوان بیٹے کے کلیجے میں برچی، بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے، بھائی کے بازو، بہن کی چادر، سکینہ کے رخسار پر تماچے، 6 ماہ کے بچے کی قربانی، اتنی بڑی قربانی دے کر آپ کو امام پکار رہے ہیں کہ قربانی تو ہم نے پیش کر دی، پرچم توحید، پرچم نبوت، پرچم بشریت، پرچم انسانیت تو صحرائے کربلا سے ہم نے بلند کر دیا. اب اس پرچم تلے آپ کو کیسے آنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو لبیک یا حسین کہتے ہوئے دنیا کے تمام بشر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے حسین کے مشن میں، حسین کے مقاصد میں، حسین کے اہداف میں، حسین کے اس ویژن کو سامنے رکھ کر دنیا کے سامنے کربلا کی قربانی کو پیش کریں اور پوری امت بشریت کو پرچم حسینی تلے لے کر آئیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حل من ناصر کی قبلہ جو تاریخ کے حوالے سے اس پر بات ہوئی، مکے میں جب آپ پہنچے ہیں تو لوگ وہاں پر حج کے لیے جمع ہوئے ہوئے تھے، موسم حج تھا، سب جانتے ہیں، اور امام نے جو ہے وہ حج کے احرام کو تبدیل کیا اور عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے مکے کی جانب روانہ ہو گئے. لوگ حج کرتے رہے، مگر جو ہے وہ حج کا جو سب سے بڑا ستون تھا، جو خود کعبہ تھا، جو منزلت اس کی خود کعبے کی طرح تھی، وہ مکے کی جانب چلے گئے. اس کے اندر بہت گفتگو ہوتی ہے کہ کیوں گئے، کیا وجوہات ہے. وہ محرم سے شروع ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کے اوپر آرائز آپ کی خدمت پیش کی جا چکے ہیں. صرف اس وقت بات یہ کرنی ہے کہ حجاج کے سامنے جو آپ نے اتمام حجت کیا، وہ خطبات کیا تھے، وہ الفاظ کیا تھے؟ کیا حجاج کو نہیں پتا تھا کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اور تو وہ ان کے ساتھ کیوں نہ گئے؟ وہ وہاں پر حج کیوں کرتے رہے؟ کیا امام کے رخ کو پھیر لینے کے بعد کسی کا حج ہو جائے گا کہ وہ امام کا ساتھ نہ دے اور حج کرتا رہے، طواف کرتا رہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا کہ نبیوں کے سلطان و سردار، پیغمبروں کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ اسے 1000 سال اس کی عمر ہو، یعنی 1000 سال وہ زندہ رہے، 1000 حج پیادہ پیدل چل کر انجام دے، اور فرمایا اپنے کوہ احد، ماؤنٹین آف احد کے برابر راہ خدا میں دولت کو، ثروت کو خرچ کر دے، صفا و مروہ کے درمیان مشی کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے شہید کر دیا جائے، بٹ اگر اس کے دل میں یا علی تمہاری اور تمہارے اولاد کی محبت نہیں ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو حج، نماز، زکوٰۃ، میں آج یہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اے دنیا کے تمام لوگوں اور امت مسلمہ، خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو نہ یہ نمازیں ہوتی، نہ یہ کعبے کا تقدس باقی ہوتا، نہ یہ روزہ باقی ہوتا، نہ یہ طواف خانہ کعبہ باقی ہوتا. بھول گئے وہ زمانہ جب معاویہ کے بیٹے یزید نے کیا کیا تھا؟ کعبے پر حملہ کیا تھا، کعبے پر حملہ کیا تھا، کعبے کو تباہ کیا تھا، کعبے کے تقدس کو پامال کیا تھا. حج کی بات تو چھوڑیے، اور اس کے بعد شام کے تخت پر نشے میں بیٹھ کر کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل. یہ نشے میں شام کے تخت پر بیٹھ کر ابو سفیان کا پوتا معاویہ کا بیٹا یہ جملہ کہہ رہا تھا
بٹ نو بڈی واز ایبل ٹو ٹاک، کسی میں جرات نہ تھی کہ وہ کوئی بول سکے، مگر بولا وہی جس کے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا تھا، جس کے رگوں اس میں جملے علی کے کا لہو دوڑ رہا تھا۔ تو اگر امام اس جملے حسین کا نہ لوگ جاتے زمین کربلا پر اگر اس تو جملے کا خدا کی ٹرانسلیشن بھی قسم کر دیں، نہ کیونکہ نماز نہ روزہ نہ حج کچھ نہیں۔ جی جی شیعہ فرمائیے۔ جانتے ہیں، شیعہ مانوس ہیں اس جملے سے، جو اس کے اشعار کے کفریہ جملے، اس کا ٹرانسلیشن کر دیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دمشق کے ممبر پہ کیا بکواس کر رہا تھا یہ۔ جی، لعبت بنو ہاشم بالملک، یہ لفظ جو ہے معاویہ کے بیٹے ابو سفیان کے پوتے یزید کے ہیں۔ یزید لعین مخمور شراب کے نشے میں شام کے تخت پر بیٹھ کر اپنے حراس اور حواریوں کے درمیان یہ جملہ کہہ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے حراس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان نشے میں جھوم کر اپنے آپ کو، یہ جملہ میں بہت اہم کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ایک وقت میں خلیفۃ المسلمین بھی کہہ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو نمائندہ الہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور دین کو تباہ بھی کر رہا ہے، اور نشے میں کہہ رہا لعبت بنو ہاشم بالملک۔ بنو ہاشم نے تو ایک کھیل کھیلا تھا، لعبت ایک گیم کیا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا، بنو ہاشم بالملک حکومت کے ساتھ، نعوذ باللہ کہ بنو ہاشم کو نعوذ باللہ حکومت چاہیے تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ نہ کوئی خبر، نہ کوئی نبا، نہ کوئی وحی، یعنی نہ کوئی آیت آئی تھی، قرآن کا منکر، خدا کا منکر۔ تو یزید ابن معاویہ تو وہیں کافر ہو گیا، توحید کا انکار، نبوت کا انکار، آیات الہی کا انکار، قرآن کا انکار، وحی کا انکار، تخت شام پر بیٹھ کر فاسق و فاجر شارب الخمر یزید ابن معاویہ جھوم رہا تھا۔ بٹ میں یہ جملہ کہوں گا، اتنے افراد موجود تھے مگر کسی نے ایک جملہ نہ کہا کہ یزید یہ غلط کہہ رہا ہے، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ یزید تو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے اور شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا تخت پر، کسی نے اس کو نہ روکا، نہ کسی نے ٹوکا، نہ کسی نے اس کی تذلیل کی، نہ کسی نے اس کی تردید کی، بلکہ لوگ سنتے رہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا تھا میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ تو خدا کی قسم مجھے ایک لمحے کے لیے رک کے دنیا کے تمام امت مسلمہ یہ بتائے کہ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو پوری دنیا کے سامنے جو یزید اسلام کو پیش کرتا وہ اسلام ہوتا؟ وہ اسلام نہ ہوتا، وہ دہشت گردی ہوتی، وہ جرم ہوتا، وہ تفجیر، وہ انفجار، وہ قتال، وہ جرائم، وہ گناہ، وہ تمام عصیان کو دنیا کے سامنے پیش کرتا اور اس کو اسلام کا نام دیتا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ پریکٹیکل اسلام، ایکچول اسلام، صحیح اسلام، وہ اسلام جو امام حسین کے رگوں میں اسلام تھا، وہ اسلام جو امام حسین کے شعار میں اسلام تھا، وہ اسلام جو امام حسین کے وجود میں اسلام تھا، اور آگے بڑھ کے کہہ دوں وہ دین جو حسین کے وجود میں سمٹا ہوا تھا۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ مکمل دین جس کے وجود سے ظاہر ہو رہا تھا وہ شخصیت ہے امام حسین، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سویا ہوا غریب نواز، جسے ہمارے اہل سنت بھائی بہت جن کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، بہت عظیم ہستی سید معین الدین چشتی غریب نواز کہتے ہیں، شاست حسین، بادشاہ حسین، یہاں تک تو ٹھیک ہے حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، یہ تو ہر بندہ سن بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا اور مان بھی لے گا کہ شاہ بھی ہیں، اٹس اوکے، شاہ ہیں حسین۔ شاہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی بادشاحی صرف زمین تک محدود نہ ہو، جس کی بادشاہی آسمانوں تک ہو، اس کو کہتے ہیں شاہ، بادشاہ است حسین بادشاہ۔ اب یہاں پر ہندوستان کا یہ غریب نواز رکتا نہیں ہے، دنیا بشریت کو ایک پیغام دے گا۔ اب میں یہ جملہ عرض کروں گا کہ اہل سنت بھائیوں جاؤ پوچھو جا کر کہ غریب نواز نے امام حسین کو دین کیوں کہا؟ دین است حسین، حسین دین ہے، حسین خود دین ہے، تو دین کا قاتل یزید ہے، دین کا قاتل یزید ہے، دین کا قاتل شمر ہے،
دین پر حملہ کرنے والا عمر ابن سعد ہے، دین پر حملہ کرنے والا معاویہ کا بیٹا یزید ہے، تو حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کے بنا الہ الہ است حسین، ان کے بخشت بے یقینہ رو یقین، ان کے از خونش بروید لا الہ، وہ حسین کی جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین کی جس کے رگے گردن سے خون کے قطرات کی صدا تھی، لا الہ الا اللہ، جس کے کٹے ہوئے گردن کی لہو سے جو خون کے قطرات ٹپک رہے تھے، ان قطرات سے صدا الہ الہ الا اللہ رہی تھی۔ تو امام حسین اگر زمین کربلا پر نہ جاتے تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ یہ اخماس، نہ طواف، نہ کعبہ، نہ احترام والدین، نہ دین، نہ انسانیت، کچھ نہیں ہوتا۔ اور شاید یہی وجہ عزیزان گرامی کہ ولایت کا جو پیغام دیا گیا تھا غدیر میں، اور بہت سخت الفاظ میں خالق اکبر نے مرسل اعظم سے کہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس پیغام ولایت کو نہیں پہنچاؤ گے تو سمجھ لو تم نے کوئی رسالت کے کام کو نہیں پہنچایا۔ تو کیا تھا وہ پیغام؟ پیغام یہی تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی دنیا کو بتا دو کہ کائنات کا اگر کوئی مولا اور مشکل کشا ہے تو شخصیت کو علی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے خطبے میں نبی نے کہا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائیں، باپ اپنے بیٹے تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ فَيُبَلِّغُ الْوَالِدَ الْوَلَدَ وَالشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ غائب تک یہ خبر، کون سی خبر؟ ولایت کی خبر، من کنت مولا کی خبر پہنچا دو۔ کل یہ نہ کہہ سکے کوئی کہ ہم نے امام حسین کو نہیں پہچانا، علی کے بیٹے کو نہیں پہچانا، علی کو نہیں پہچانا۔ اب کل خلافت کے مسئلے میں اگر وہاں پر مسائل کھڑے ہوں تو امت مسلمہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہوا کہ جب 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے حاجیوں کے مجمع بھی پیش کیا گیا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا آج پوری دنیا کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو ہر فرد تک، ہر بشر تک بغیر تفریق مذہب و ملت ضرور پہنچائیں۔ بالکل صحیح۔ قبلہ حجاج کے سامنے جو اتمام حجت کیا، اس کے کچھ جملات ہدیتاً اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرما دیں۔ امام حسین علیہ السلام نظر الحسین علیہ السلام یمینا و شمالا فرأى الناس یطوف حول الکعبہ، امام حسین نے جب دائیں دیکھا بائیں دیکھا، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وارث کعبہ کو بھول گئے، نور کعبہ کو بھول گئے، اصل کعبہ کو بھول گئے اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ امام کو نیگلیکٹ کیا جا رہا تھا، امام کی طرف التفات توجہ لوگوں کی نہیں تھی۔ اس وقت عزیزان گرامی وقت کے امام نے خود تو خطبہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر نہیں دیا، بلکہ اپنے بھائی عباس سے کہا اور جا کر کہا کہ بھائی عباس جا کے خطبہ دو۔ اب جب جناب عباس وہاں گئے ہیں اور جانے کے بعد دیکھا کہ یہ افراد حج میں طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں، لوگ بزی ہیں، امام وقت کی طرف توجہ نہیں کسی کی، تب امام نے کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، الحمدللہ الذی شرف اشار الی الکعبہ بقدوم ابی ہے، کہا کہ تم اس کعبے کا احترام کر رہے ہو، اس کعبے کو عزت تو میرے آقا حسین کے بابا کی وجہ سے ملی ہے، یا ابو الفضل العباس، کعبہ کا احترام کر رہے ہو، مولود کعبہ کے بیٹے کو بھول گئے۔ اس کے بعد کیا جملہ کا الذی بلمس کان بیتا اصبح قبلتا، یہ کل تک تو بیت تھا، صرف بیت تھا، بیت، یہ لائق طواف بنا ان کے بابا کی آمد کی وجہ سے۔ اس کے بعد جملہ کہا، اب یہاں پر یہ جملہ میں فقرہ عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، بہت اہم باتیں عرض کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، رائٹر، رپورٹر، روات، اہل قلم، بکے ہوئے افراد، ضمیر فروش، دین فروش، قلم فروش، مزاج فروش، شریعت فروش افراد امام کے خلاف لکھتے، اور وہ افراد جو سفید لباس میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے ان کو حجاج لکھ دیتے۔ اگر وقت کا شہزادہ وہ حضرت عباس جو مزاج میں علی، شجاعت میں علی، بصالت میں علی، انداز میں علی، کردار میں علی، جرأت میں علی، لہجے میں علی، علم میں علی، مزاج بالکل علی جیسا، ضرورت اس بات کی تھی کہ اسی شجاعت، اسی بصالت
اسی حماس کے ساتھ حضرت عباس کو دیں۔ اب عزیزان گرامی آسان نہیں تھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے لوگوں کو یہ جملہ کہتے۔ مولا نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ان کی طرف جو احرام پہنے ہوئے تھے، کہتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرا، عجیب، ایھا الکفرۃ الفجرا۔ وات اور رائٹر یہ سمجھ رہے تھے یہ حاجی ہیں، یہ طواف خانے کعبہ کر رہے ہیں، مگر مولا عباس کہتے ہیں کافر و فاجر۔ رائٹر ان کو حاجی لکھ دیتا، مگر مولا کہتے ہیں یہ کافر بھی ہیں فاجر بھی ہیں۔ گویا وہ عباس جس کی مشیت پر، جس کے مزاج پر، جس کے کلام پر مشیت حسین کا پہرا تھا، وہ عباس نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو مشیت حسین ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے یہ بتا دیا کہ لباس پہننے سے حاجی نہیں ہوتا، عشق حسین اگر تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو تم کافر بھی ہو فاجر بھی ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ عرض کر دوں اور اس کے بعد آگے منزل کی طرف آتا ہوں۔ بہت عظیم جملہ کہا جب غازی عباس نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکا مار رہے ہیں، پوری طاقت لگا رہے ہیں حجر اسود کو چومنے کے لیے، کالے پتھر کو بوسہ دینے کے لیے لوگ، جماہیر، افراد، اور وہ افراد جو اپنے آپ کو حاجی کہہ رہے تھے، بہت زیادہ بہت بڑا کراؤڈ تھا۔ اس وقت مولا نے ایک جملہ کہا تھا الناس یستلم الحجر، لوگ اس حجر کو، اس پتھر کو چوم رہے ہیں، جس پتھر کو دنیا چوم کر اپنی عزت بڑھاتی ہے اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ والحجر یستلم یداہا، اور حجر اسود یدیہا، یدائے حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چومتا ہے اس کو مولا حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا جس پتھر کو چوم کر اپنی عظمت بڑھا رہی وہ حجر اسود ہے۔ والحجر یستلم یدائے، حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چومتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس کے بعد بہت جملہ عظیم کہا اور اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا عباس نے بہت جملہ کہا کہ کتنا عظیم جملہ کہا۔ مولا عباس نے ایک صلوات پڑھیں تو عرض کر دیں آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اتنا عظیم جملہ اپنے خطاب میں مولا عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ مشیت کا اختبار نہ ہوتا، اگر یہ امتحان الہی نہ ہوتا، یہ تو امتحان کی منزل میں میرا آقا حسین بھی ہے اور اختبار کی منزل میں یہ کعبہ بھی ہے۔ اگر امتحان اور اختبار کی منزل پر یہ کعبہ نہ ہوتا لطار البیت الی قبل ان یمشی لدے، تو یہ کعبہ کی طرف امام کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ کعبہ خود اڑ کر امام کے قدموں میں آ جاتا۔ تم کعبے کی عظمت کو سمجھ رہے ہو مگر وارث کعبہ نور کعبہ کی عظمت کو بھول گئے۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو مکے میں حجاج کے سامنے تعارف پیش کیا، تمام حجت کیا، اور اس کے بعد کربلا کی جانب قیامت تک کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج اسلام کو بڑا خطرہ ہے، میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو خطرہ ہے، وہ بھی مسلمان سے۔ اسلام کو جب خطرہ ہوا تو یہ اہل بیت موجود ہیں، یہ کبھی بھی اسلام کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام کو جو خطرہ تھا اس کو سن 61 ہجری میں ٹال دیا گیا، امام حسین نے اپنا سر دے دیا، مگر قیامت تک کے لیے اسلام کو پائندہ باد کر دیا۔ مکے سے کربلا کی منازل بیان فرمائیے قبلہ کہ کس طرح سے آپ روانہ ہوئے، کب روانہ ہوئے، کتنی منازل کی، کتنے خطبات کیے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی اہم ہے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین مشاہدین غور سے سنیں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ انشاءاللہ غور سے سننے کے بعد اس کی کلپ بھی اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ بہت ہی اہم جواب ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ناظرین کہ امام حسین علیہ السلام، میں نے پوری تفصیل اس کی نکالی ہے، آپ کے شعور تک، فکر تک یہ بیاں کر دوں۔ 8 ذی الحجہ کو ترک الحسین المکہ، امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا ہے۔ 2 محرم کو امام حسین صحرائے کربلا، ارض نینوا، طف میں امام حسین 2 محرم کو پہنچے ہیں۔ تو اب ہم اس پر ذرا سا ایک نظر دوڑا لیں، کتنا وقت لگا ہے؟ 24 دن لگے ہیں ٹوٹل۔ 8 ذی الحجہ سے 30 محرم تک 22 دن یہ ہو گئے، اور 2 محرم کو امام حسین صحرائے کربلا میں پہنچے ہیں۔
हाँ जी ٹھیک ہے، बिल्कुल غور فرمایا آپ نے. عزیزان گرامی، اما المساف التي قطعها، امام حسین نے جو 24 دن میں مسافت کو طے کیا ہے وہ 1403 کلومیٹر ہے. مکے سے لے کر طف تک کا سفر 1403 کلومیٹر امام حسین نے 24 ڈیز میں اسے کمپلیٹ کیا. اب آپ غور کریں، سخت لفظ ہے کہ کتنی تیزی سے یہ لشکر حسینی قتل گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا، کتنی تیزی سے یہ لشکر مظلوم کربلا مقتل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا. 24 دن کے اندر 1400 کلومیٹر کا سفر امام نے کیسے کیا؟ وقت کم ہے، میں جلدی سے بیان کر دوں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. پہلا منطقہ یا وہ علاقہ جہاں سے امام حسین نکلے ہیں مکے سے، وہ ہے مکہ. خرج منہا سحر الثلاثہ، منگل کے دن، ٹیوزڈے کے دن صبح کے وقت بعد نماز صبح 8 ذی الحجہ کو امام نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد تنعیم پہنچے. تنعیم کا سفر 8 کلومیٹر کا ہے. مکے سے امام کیا بات تنعیم پہنچے. دوسری منزل امام کی کیا تھی؟ تنعیم. مکہ اور تنعیم کا فاصلہ عزیزان غور سے سن لیجئے گا اور اسے ریکارڈ کر لیں. تنعیم تک پہنچے. وصلہ ثلاثہ، امام حسین منگل ہی کو، ٹیوزڈے کو تنعیم پہنچ گئے ہیں اور تنعیم سے پھر مولا وغادرہا فی نفس الیوم، اور اسی دن مولا مقتل گاہ تک جانا تھا نا، جلدی جانا تھا، اسی دن مولا نے تنعیم کو چھوڑ دیا اور صفاح پہنچے. تنعیم اور صفاح کا فاصلہ 9 کلومیٹر کا ہے. اس کے بعد مولا حسین صفاح جب پہنچے یوم الثلاثہ کو، یعنی 8 ہی کو پہنچ گئے. وصلہ الثلاثہ، یوم الثلاثہ کو مولا الصفاح یہ علاقہ پہنچ گئے، اور الاربعاء کو یعنی بدھ کو امام نے اس منطقہ کو چھوڑ دیا. منگل کو پہنچے، بدھ ایک دن قیام کیا اور دوسرے دن مولا نے اپنے اس لشکر کو لے کر مقتل گاہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. اور مولا نے صفاح سے جو سفر کیا ہے وہ 77 کلومیٹر سفر کیا. 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر کے بعد ذات عرق پر مولا اربعاء کو یعنی مولا ویڈنسڈے کو وہاں پر پہنچے ہیں. اور پہنچنے کے بعد وغادرہا صباح الخمیس، اور دوسرے دن بدھ کو مولا پہنچے، خمیس کو جمعرات کو مولا پھر نکل پڑے. اب آپ یہ مسافت دیکھ لیں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے. امام نے سفر کیا 138 کلومیٹر. 138 کلومیٹر سفر کر کے مولا ایک منزل تک پہنچے جس کا نام تھا بیر ماں. بیر ماں یوم الخمیس 10 ذی الحجہ کو امام حسین بیر ماں پہنچے اور وہاں امام نے ایک شب قیام کیا. وغادرہا الجمعہ، اور جمعے کے دن امام نے بیر ماں کو چھوڑ دیا. اب بیر ماں سے امام نے سلیلہ کا سفر کیا. وبینہا وبین سلیلہ 120 کلومیٹر. امام نے بیر ماں سے سلیلہ کا سفر 120 کلومیٹر امام نے سفر کیا. ووصلہا الجمعہ، اور روز جمعہ سلیلہ مولا پہنچ گئے. ایک شب امام نے، شاید مولا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ایک شب امام نے وہاں پر قیام کیا سلیلہ میں. اور سلیلہ میں قیام کرنے کے بعد وغادرہا سبت، اور سنیچر کو مولا وہاں سے نکل گئے سیٹرڈے کو. وبین سلیلہ و مغیثہ، سلیلہ اور مغیثہ کے درمیان یا مغیثہ اس کے درمیان 144 کلومیٹر کا سفر مولا نے پھر کیا. سلیلہ سے مغیثہ گئے. مغیثہ امام حسین سیٹرڈے کو یوم السبت کو پہنچے اور صرف ایک دن قیام کیا مولا نے. وغادرہ الاحد، اور اتوار کے دن امام نے پھر چھوڑ دیا مغیثہ کو. وبینہا وبین النقرہ 30 کلومیٹرن، اب وہاں سے مولا النقرہ گئے جو 30 کلومیٹر کا سفر تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہے مولا. 30 کلومیٹر کا سفر کر کے مولا نقرہ پہنچے. نقرہ مولا احد کو پہنچ گئے، اتوار کے دن پہنچ گئے. اس کے بعد نقرہ کو مولا نے پھر چھوڑ دیا. وبینہا وبین الحاجز 60 کلومیٹرن،
امام نے اس کے بعد حاجز کی طرف سفر کیا. حاجز کا سفر وہاں سے 60 کلومیٹر تھا. مولا حاجز کو پہنچے. کب پہنچے؟ 13 کو پہنچے، احد کو پہنچے، اتوار کے دن پہنچے. وغادرها صباح الاثنین، رات کی تاریکی میں شب میں مولا پہنچے اور صبح ہی پھر جلدی سے امام حسین نکل پڑے، اس لیے کہ وقت کم تھا، مقتل کی طرف جانا تھا، نینوا کی طرف جانا تھا. وغادر صباح الاثنین، اور صبح کو مولا نکل پڑے. اب وہاں سے حاجز سے مولا چلے سمیرہ کی طرف. سمیرہ کا سفر مولا نے 54 کلومیٹر کا سفر مولا نے طے کیا. اب سمیرہ مولا پہنچے نہار الاثنین، یوم الاثنین منڈے کو صبح مولا سمیرہ پہنچ گئے. 14 تاریخ تھی. وبین نوز، اس کے بعد مولا نے توز، وہاں سے مولا نے سفر کیا. توز کا سفر 30 کلومیٹر مولا وہاں سے نکلے اور اسی دن پہنچ گئے. توز مر بہا نہار الاثنین، یوم الاثنین کو مولا توز پہنچے اور وبین فید 66 کلومیٹر مولا نے وہاں سے فید کا سفر کیا. آپ توجہ کریں، غور کریں ناظرین کہ کتنی تیزی سے یہ لشکر مقتل کی طرف جا رہا ہے، کتنی تیزی سے یہ لشکر قربانی کی طرف جا رہا ہے، کتنی تیزی سے یہ لشکر شہادت کی طرف جا رہا ہے. مولا 66 کلومیٹر طے کر کے عیون ماہ تک پہنچے. کب؟ یوم الاثنین کو پہنچے، 14 تاریخ کو پہنچے، منڈے کو پہنچے اور ایک دن صرف وہاں پر قیام کیا. وغادرها ثلاثہ، اور منگل کے دن امام وہاں سے نکل پڑے. وہاں سے نکل کر امام نے فید کی طرف آگے بڑھے. فید وہاں پر امام منگل کو پہنچ گئے اور فید سے وبین فید الاجفر، اجفر کی طرف گئے. اجفر 42 کلومیٹر کا سفر مولا نے کیا اور اسی دن مولا الثلاثاء کو منگل کو پہنچ گئے. 14ویں منزل امام کی بیر ماہ تھی جہاں پر امام یوم الثلاثاء کو منگل کو پہنچ گئے. وغادر الاربعاء، اور امام نے اربعاء کو دوسرے دن بدھ کے دن ویڈنسڈے کو امام نے وہ منطقہ چھوڑ کر اجفر پہنچے. اجفر پہنچے، مر بہا نہار الاربعاء، امام بدھ کے دن اجفر پہنچ گئے. اجفر وبینہا وبین خدیمہ 36 کلومیٹرن، امام نے اجفر سے خزیمہ کا سفر کیا جو 36 کلومیٹر تھا. اب خزیمہ پہنچے یوم الاربعاء کو، ویڈنسڈے کو، اور خمیس کو مولا نے خزیمہ بھی چھوڑ دیا. وبینہا وبین زردود، 18 کلومیٹر کا سفر زردود تک مولا نے پھر کیا بچوں کے ساتھ. زردود مولا پہنچ گئے خمیس کو. وقت کم ہے اس لیے میں جلدی عرض کر رہا ہوں. خمیس کو، جمعرات کو مولا پہنچ گئے زرود، اور وہاں سے جمعہ کو مولا نے زرود بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد سفر کیا 18 کلومیٹر سوقا تک گئے. سوقا جب پہنچے، یوم الجمعہ کو سوقا مولا پہنچ گئے. ایک شب مولا نے وہاں توقف کیا اور غادرہا سبت، اور بدھ کو سبت کو سنیچر کو مولا نے وہ منطقہ بھی چھوڑ دیا. وبین ثعلبیہ 30 کلومیٹرن او 30 کلومیٹرن، اس کے بعد مولا نے وہاں سے ثعلبیہ کا سفر کیا. آپ ثعلبیہ سنتے، 30 کلومیٹر مولا نے. ثعلبیہ کب پہنچے؟ وصلہا ظہر السبت، سبت کے دن، سنیچر کے دن ظہر کے وقت مولا ثعلبیہ پہنچ گئے. وغادرہا الاحد، اور مولا احد کو یعنی اتوار کے دن امام نے ثعلبیہ چھوڑ دیا. اب ثعلبیہ سے امام کو جانا تھا شقوق کی طرف جو کہ 66 کلومیٹر تھا. اسی دن مولا نے 66 کلومیٹر وہاں تک کا سفر کیا. شقوق سے مولا بیتان پہنچے اور بیتان پہنچنے کے بعد مولا اربعاء کو یعنی 20 ذی الحجہ کو بیتان پہنچے. آپ کے پاس وقت ہے میں مکمل کروں؟ صرف 1 منٹ، 1 منٹ ہے میرے پاس. جی انشاءاللہ باقی منازل کو ہم نیکسٹ پروگرام میں مکمل کر دیں گے، چونکہ 1 منٹ ہے آپ کے پاس، تو 38 منازل ہیں تقریباً ناظرین، تو میں تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ امام کسی منطقے میں صرف ایک شب قیام کرتے ہیں اور کتنی تیزی سے
छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिसमें जनाब सकीना भी हैं, इमाम ज़ैनुल आबदीन भी हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी हैं। तेजी से और ये तबता व बच्चे सहरा, और तबता व सहरा तपते है। हुए मक्तल गाह की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इमाम किसी क्या जगह पर बात है। ज्यादा नहीं रुके हैं, तेजी से मक्तल गाह की तरफ बढ़े हैं। खुदा आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए, मुझको भी अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व वालेकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाह बरकातुहू। व बरकातहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब को लंदन से, और करबला और असर हाज़िर के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। और क्या फ़िक्र हुसैनी जो क़यामत तक का अहाता किए हुए है, निजात का ज़रिया है, और हक़ व बातिल का वो मार्का है जो हर सदी, हर ज़माने में लड़ा जाता रहा है। इसके ऊपर हमारी गुज़ारिशात और आइज़ात आपकी खिदमत-ए-आलिया में पेश की जा रही थी। इस वक़्त प्रोग्राम